अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। पाकिस्तान की तारीख में शायद एक आधी कोई इलेक्शन होगा जिस पर किसी को कम एतराज़ हुआ हो, वगरना आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन पर धांधली का इल्ज़ाम ज़रूर लगा है। आज भी आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरापा एहतजाज है कि वहाँ धांधली की गई है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हुए हैं, जबकि कुछ अरसा पहले जीबी में होने वाले इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून शोर मचाती थी कि इंतखाबात में धांधली हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर राजा परवेज़ अशरफ तक सभी रहनुमा धांधली का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ने तो आज यहाँ तक कह दिया है कि ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। अगर आज कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म है तो कारकर्दगी की वजह से नहीं है, बल्कि फॉर्म 47 की वजह से है। जब पहले दफा इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो RO इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। ऐसे महसूस होता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मैदान में आ चुके हैं और ये लफ्जी बयानबाजी शायद तहरीरी मुआहदों की तकमील की राह में रुकावट भी बन जाए। मुल्की मंजरनामा क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। बिलावल साहब, आज भी वैसे बड़ा गरजे बरसे हैं, कल भी गरजे बरसे हैं। मैं थोड़ी सी कहानी कल से शुरू कर लेती। वैसे तो वो कहते हैं कि मैं भी मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो का भांजा हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने रियासत को थोड़ा सा जो शुरू के ऊपर एक तंबीह की थी कि आपने कौमी मुफाद के लिए काम करना है, मुस्लिम लीग नून के मुफाद में काम करना, आपने ये तय करना है। फिर शाम में उन्होंने रात में उसकी वजाहत कर दी कि उनका रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, गो कि उन्होंने अवाम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया था जो मरीम नवाज़ साहिबा ने किया था। क्या वजह है बिलावल साहब, अब ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री के बाहर जा के छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, शुक्रिया फरवा। मैं इसको बाउंड्री के बाहर छक्का या बाउंड्री के अंदर कैच, मैं इसकी बात नहीं करता। मुझे बड़ी खुशी है कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह अक्सरियत ली, मगर मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात पे होती अगर बिलावल भुट्टो ये बात करते कि नफ़रत का बीज जो कश्मीर के अंदर बोया गया उनको बेनकाब किया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता इस चीज़ से भी कि अगर बिलावल भुट्टो ये मुतालबा करते कि जो इनके सहूलतकार थे, ये नफ़रत का बीज बोने वालों को के और वो ताकत में थे, बाइख्तियार थे और उनके गलत किए हुए फ़ैसले जो थे वो उनको अवाम में मकबूल कर गए। मैं पहले भी एक दो दफ़ा कह चुका हूँ कि क्या ज़रूरत थी, आपको इल्म था जब ये 2025 में जत्था बैठा तो इन्होंने अवामी मसाइल का जिक्र किया, एक मुंतखब हुकूमत थी। लेकिन मुआहदा तो आप लोगों ने किया ना, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उनसे किया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बैठी ना उनके साथ, सिर्फ बिलावल साहब की जमात थोड़ी उसमें इन्वॉल्व है। मैं एक गुजारिश यही करने लगा हूँ कि आपको भी इल्म है कि फ़ैसले कहाँ से और कैसे होते हैं। अच्छा, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, हुकूमत थी मुस्लिम लीग, हमें तो वज़ीर आज़म हाउस से फैसले लगते हैं कि चलें मैं यही अर्ज़ कर लेता हूँ मुस्लिम नहीं, आप कहीं और की पॉइंट है ये ना अच्छा, आप कह देते। अच्छा, आपको कहाँ से लगता है, कहाँ से ये फैसला हुआ? मुझे अपनी बात क्लियर करने जी प्लीज़। मैं पहली बात तो आपके सवाल का ये जवाब देना चाहता हूँ और ये हकीकत है कि भाई आप फ़ैसले PM हाउस से हो रहे हैं, फ़ैसले आज़ाद कश्मीर के PM हाउस से हो रहे हैं, फ़ैसले वहाँ कोई ताकतवर हलकों की तरफ से हो रहे हैं, फ़ैसला साज़ों की तरफ से हो रहे हैं, मगर एक फ़ैसला गलत हुआ है, वो ये
کہ آپ ان جتھوں کے ذریعے عوامی مطالبات، بجلی کا ریٹ کم کرنا یا آٹے کے ریٹ کم کرنا، آپ وہاں ایک منتخب حکومت ہے بھائی، اس کے ذریعے یہ آپ کم کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، مگر ان کے ذریعے دیتے آج اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف تھے نا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں، پھر غلطی تو پھر میرا خیال سے اچھا خیبر وہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کون تھا؟ وہ تو ظاہر راٹھور صاحب پیپلز پارٹی کے تھے، سبھی تھے نا، ان کے بعد میں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں جس حالت میں پیپلز پارٹی کو ملی ہے نا، ہم نے تو آپ کو تھوڑا بہتر کر کے دیا ہے کشمیر۔ اچھا ایک سیکنڈ، کشمیر آپ نے بہتر کر کے دیا ہوگا، میں آج بات کر رہا ہوں راولا کورٹ میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے، میں بات وہ کر رہا ہوں جس تناظر میں بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جس جگہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نیشنل لیڈر بنے، بلاول بھٹو صاحب اگر آج کھڑے ہو کر کہیں کہ میں شاہ نواز بھٹو کا یا مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں تو اس کی بیک گراؤنڈ سب کو سمجھ آتی ہے، نہ کریں اس طرح، اور کوئی نیشنل لیڈر اس طرح کی گفتگو نہ کیا کرتا ہے نہ ریاست کے مفاد میں ہے۔ اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ ایک دفاعی ادارے کو کہتے ہیں؟ دنیا میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور دنیا میں اسٹیبلشمنٹ دفاعی ادارے کو نہیں کہا جاتا۔ عدلیہ کو ایک سیکنڈ، عدلیہ کو آپ جو اسمبلی ہے، آپ دفاعی ادارے کو آپ دیگر اداروں کو ملا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ بھائی اگر اس اسٹیبلشمنٹ تو اس میں دیکھیں نا، ریاست کے تو 4 ستون ہیں، تھوڑا بہت ہم بھی اپنے آپ کو دھکے میں ڈال دیتے ہیں، اب نہیں ہماری حالت وہ والی رہی تو ایک الگ بات ہے آپ کی حکومت میں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نے اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا جب میں نے ریاست کا لفظ استعمال کیا کہ مسلم لیگ نون کے فائدے میں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، آپ کی وزیر اعلیٰ ہو، آپ کی پنجاب کی بات کی نا انہوں نے، یا وزیر اعظم ہو، فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اب یہ وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ تسی ووٹ لے کے نہیں آئے سو، تسی فارم 47 لے کے آئے سو۔ فروا میرا کیس یہ ہے ہی نہیں، میرا کیس اور ہے، جو آپ کا سوال ابتدا میں ہے میرا کیس ہی وہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے غلطیاں کی ہیں، میں بھٹو کی بلاول کی بات نہیں کر رہا، بلاول صاحب یہ جو نفرت کا بیچ ہے جیک کی صورت میں، یہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ، نہیں فروا، کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس دلیل ہے، وہ میری دلیل سنیں، اور یہی بات ہے کہ اگر آپ 9-10 مئی کے لوگوں کو بے نقاب کر دیتے، سہولت کاروں کو بے نقاب کر دیتے، آپ کمزور کو پکڑتے ہیں، اس کو سزا دے دیتے ہیں، اور جو پلاننگ کرتا ہے، جو سازش کرتا ہے، جس کے جو بینیفیشری ہونا ہے، جس کو عالمی قوتیں جھونکتی ہیں کہ یہ کام کر کے دکھاؤ، آپ اس کو آج تک سزا نہیں دیتے، اور آج آپ یہ کہہ دیں کہ دیکھا ہے عمران کو پکڑا نہیں تھا۔ او بھائی، پکڑنے سے، سزا دینے سے، کسی اور کو بٹھانے سے، پکڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ والا حساب ہے، جسٹس ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر میں آپ سے وہی سوال کروں گی، اگر بلاول صاحب کو آپ نے اس ترازو میں تول دیا ہے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑی سی ناانصافی آپ کر رہے ذرا سی، تو پھر مجھے یہ بھی میں حق بجانے میں پوچھنے میں کہ جب معاہدے ہوئے تھے تب تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی رہنمائی کے ذریعے سارا ہوا تھا، وہاں پر گئے تھے، کمیٹی کے ساتھ بیٹھے تھے، بات چیت ہوئی تھی، یہ تو آپ لوگوں کے اپنے لوگ جا کے بیٹھ کے بات کر رہے تھے۔ میں تو کسی کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہوں، آپ نون لیگ کی وکالت نہیں کر رہے؟ میں آج بطور ایک پاکستانی کے جو مجھے تکلیف پہنچی ہے آپ کے سوال سے یا بلاول بھٹو کی گفتگو سے، میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں، بھلے وہ میرے خلاف جائے، بھلے وہ کسی کے حق میں جائے۔ بھئی بات سیدھی سی ہے کہ آپ کس جگہ کس موقع پہ کیا گفتگو کر رہے ہو، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کیا کسی کو شک ہے کہ شاہ نواز بھٹو کا مرتضی بھٹو کا بھانجا نہیں ہے بلاول بھٹو؟ سب کے علم میں ہے۔ آج آپ کو وہاں کھڑے ہو کے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش ہے، ہاں بات یہ ہے کہ یہی گفتگو اس سے پہلے عمران خان کیا کرتے تھے، وہ جب تقریر کرتے تھے، جب اس کو لانچ کیا گیا تھا، جب لایا گیا تھا، اور آفٹر عدم اعتماد بھی جو انہوں نے گفتگو کی، یہ آج سمجھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو مقبولیت ملتی ہے جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ میں بڑا کلیئر ہوں،
मैं ये कहता हूँ कि फिर इसी तरह क्या नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ था? नवाज शरीफ ने तो त्यारा हाईजैक किया भी नहीं था, तो उसको हाईजैकर बना के आपने सजा दे दी थी। क्या उस वक्त नवाज शरीफ ने कहा था कि चढ़ दौड़ो मार दो? क्या नवाज शरीफ ने लेकिन नवाज शरीफ साहब ने, मुझे एक ब्रेक का कहा जाता है, 5 के टोले का जिक्र किया था, आपको याद होगा। अब मैं बहुत दफ़ा मुतादिद बार मियाँ साहब से वो सवाल कर चुकी हूँ और मुस्लिम लीग नून की दीगर रहनुमाओं से कि फिर वो भी बात कहाँ गई। नवाज शरीफ साहब ने उसका जिक्र बाकायदा नाम लेके किया था, वो नाम अजबर हैं सबको। एक छोटी सी ब्रेक लेते वापस आते हैं कि मियाँ साहब भी अपने स्टांस से थोड़ा सा पीछे हटे। अब वो क्या वजह आता है वो मियाँ साहब हमें बताएंगे, जावेद लतीफ़ साहब। लेकिन बिलावल साहब भी अपने इस बयान से, रियासत वाले बयान से, उन्होंने एक्सप्लेनेशन उसको दी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं मियाँ साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं, बिलावल साहब ने भी जो एक्सप्लेनेशन शाम को दी है कि मेरा रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, ये ऐसी ही एक्सप्लेनेशन मुझे लगी जैसे मियाँ साहब का 5 का टोला गायब हो गया। अब आप पता नहीं इस पे एग्री करते हैं कि नहीं करते? देखें फरवा, बात वो कर रहे हैं या जो आप उनके हवाले से कोट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। मैं ये कहता हूँ अच्छा कि मुझे ये बताए कोई कि क्या 5 के टोले का जिक्र हमने किया था या नहीं किया था? क्या हम उस पे कायम नहीं है? कायम है। अच्छा, कौन कायम है? मैं कह रहा हूँ आप कायम हैं, बड़े मियाँ साहब कायम है कि जो उस वक्त जो लोग कर रहे थे, क्या हमने उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कहा था? क्या हमने उसको रियासत को एड्रेस किया था? क्या हमने ये कहा था कि रियासत के मफाद में या पीटीआई के मफाद से तस्वीरें चली थी, आपको याद होगा? यस, वो शक्लें याद हैं आपको? बड़ी ये शक्लें याद हैं और आज भी। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे बड़ा अच्छा लगता बिलावल भुट्टो साहब कोट करते कि जब फैसला साजों ने कश्मीर के अंदर उस एक्शन कमेटी के लिए ये फैसले किए या ये एग्रीमेंट करवाया, ये नाम थे वो भाई, ताकि नौजवानों को वो कश्मीर के हों या पाकिस्तान के, उनको गुमराह ना किया जा सके। मेरा तो केस ये है, मेरा केस ये है कि आज आप क्लियर नहीं करेंगे लोगों को कि भाई इसका कसूरवार कौन है, तो भाई सारी रियासत कसूरवार बन गई। क्यों नहीं? सारे इदारे कसूरवार बन गए, टारगेटेड नहीं किया। हाँ, अब बात ये है कि ये खाली बिलावल भुट्टो साहब का कसूर नहीं है, ये खाली नवाज शरीफ का कसूर नहीं है, फिर कसूर हम सब का है। अच्छा, हम सब से मुराद जो भी बाइख्तियार होता है, जो भी फैसला साज होता है, जिसके पास जिस वक्त पावर होती है और जिस वक्त बात की जा रही होती है, उसको चाहिए कि उन चीज़ों को ड्रेस करे। आज भी अगर आप रावला कोर्ट के जो करैक्टर हैं या उनके साथ जिन्होंने मुआहदे किए, जिस बना पे वो मुआहदे किए गए और जिन्होंने वो मशवरे दिए, उन सब को नंगा किया जाना चाहिए, उनके नामों को। वो किसी सियासी जमात से हों या फिर जिससे भी मर्जी हो। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा? सियासी जमात का होगा, आप समझेंगे कि फ़लाँ जमात से होगा, उसको नुकसान होगा, मुझे फ़ायदा होगा। नहीं भाई, मैं कहता हूँ कि अदारों के अंदर बैठे हों, कोई भी पॉलिसी आपको मुमकिन लग रहा है वैसे ये सब जो आप बात कर, जब तक आप नहीं करेंगे ना तो कभी करना है? मेरी बात सुन लें, जब तक आप नहीं करेंगे, कभी 9-10 मई होगा, कभी रावला कोर्ट होगा और आइंदा भी खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जब नौजवानों की एक ज़हन साजी हो जाती है, उनका ज़हन एक बन जाता है। आप किस एक्सट्रीम एंड पे इसको लेके जा? मैं समझना ये चाह रही, क्योंकि 9 मई तो एक एक्सट्रीम एंड था। क्या रावला कोर्ट नहीं था? रावला कोर्ट भी एक्सट्रीम एंड है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रियासत का जो चेहरा, या मैं उसको नहीं कोट करना चाह रही, जो इंटरनेशनली जो कश्मीर शहर है भाई हमारे। भाई मेरी बात सुने ना, आपने इस एक्शन से मकबूजा कश्मीर का केस खराब किया है। यानी आप कह रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर के केस को मकबूजा कश्मीर के साथ आप मिला रहे हैं? मैं मिला नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ मकबूजा कश्मीर के लोग जो थे 1931 से जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी आज़ादी की, हमने उनकी जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने उस वक्त जो मसल्ला जत्थे बैठे थे उनके साथ डील की। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि उन तमाम कैरेक्टर्स
کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا, غلط طریقے سے کیا. آج جو بات کی جا رہی ہے نا کہ اس وقت بھائی کیا کمٹمنٹ کی تھی آپ نے, بھائی آپ ایک روایت ڈال رہے ہیں کہ جو مسلح ہو کے آیا کرے گا آپ اس کے سامنے ریاست کو سرنگو کر دیں گے. کہ اس وقت وہ مسلح ہے, آج آپ کو نیٹ ورکس پتہ چل رہا ہے. یہ میں اگر معذرت چاہوں گی, کل ادب نہ ہوتی کمیٹی تو میں شاید آپ کے ساتھ ایک ان کا بھی کوئی بندہ بٹھا کے میری بات سن لیں, وہ بھی بات سن لیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اتنا بڑا موب جو ہے وہ بیٹھے اور ریاستی اداروں کے سامنے ڈٹ جائے, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور سیاسی ورکر کبھی اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے. 20-25 درجن 200-250 لوگ, میکسیمم 200-250 لوگ تھے پورے کشمیر میں کہ جن کے خیالات اور تھے. آپ نے ایک عوامی ایشو پہ ان کو عوام میں مقبولیت دے کے آپ نے ان کو ایک کور دے دیا عوامی, اور آج لوگ ان سے ہٹنا بھی چاہتے ہیں ان کی گفتگو کی وجہ سے, مگر ہٹ نہیں پا رہے, وہ مقبول بیانیہ بن گیا. اور آپ اسی طرح کرتے ہیں کہ کبھی پی ٹی آئی آ گئی, کبھی ایم کیو ایم آ گئی, کبھی ایکشن کمیٹی. یہ کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, یہ جو آپ کا ایک اس طرح استعمال کر رہے ہیں, میرا خیال سے یہ بہت معقول ہے. آئی ہوپ کہ یہ میاں صاحب کی جو باریک بات ہے یہ بہت جگہ تک پہنچ چکی ہوگی. لیکن پھر انٹرسٹنگلی اگر مسلم لیگ نون پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر بیٹھ جاتی اگلے مراحل کے نتائج کے بعد, تو پھر ویئر وڈ تھنگز گو, یہ ایک بڑا سوال ہے. کیا یہ ایسے چلتا رہے گا؟ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. میاں صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دا اسٹوڈیوز. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب نے. بخاری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کل ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں, اور اس سے پہلے بھی الیکشن ڈے والے دن سے لے کر اس سے پہلے جب سب سے جیک متحرک ہوئی ہے اور جو کچھ ہوا ہے, بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے آزاد کشمیر, وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر میں, اور پھر بھی آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں مسلم لیگ نون پہ کہ انہوں نے منور کیا ہے الیکشنز کو, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بی میں الیکشن ہو تو ٹھیک ہے آپ جیت جائیں, جبکہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو اور ہم جیتے تو وہ غلط ہے. یہ واقعی کوئی دوہرا معیار نہیں ہے؟ شکریہ. گزارش ہے کہ جی بی پہ بھی جو الیکشن تھا نا, اس میں بھی ہمارے تحفظات تھے, ہماری سیٹیں وہاں ہم سے چھینی گئیں. ایک سیٹ ابھی بھی جو ہے جو چلاس کی, اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا, کیونکہ ہماری وہ پٹیشن بھی ان کے پاس تھی چیف الیکشن کمیشنر کے پاس, کہ وہ ایسی کانسٹیچوئنسی ہے جس میں ہمارے کینڈیڈیٹ عطا تھے. وہاں پہ ہم نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات بھی کی اور میں خود ذاتی طور پہ ملا کہ پوسٹل بیلٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا, اور جو دوسرے بیلٹ باکسز سے بیلٹ نکلے تھے ہمارا ڈفرنس 17 ووٹس کا تھا. پوسٹل بیلٹس کی کاؤنٹ میں ہم جیت رہے تھے, ہم جیتنا تھا. ہم نے پوسٹل بیلٹ کی کاؤنٹ کے بغیر ہی ریزلٹس کنسولیڈیٹ کر دیے گئے اور ان کو ہمارے مخالف کو جتا دیا گیا. اسی طرح ایک سیٹ تھی سکردو 9 ڈی بی 9, اس میں ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا تھا اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا, اب ری الیکشن اناؤنس کر دیا. ہمارا جو ریزن کی ایک سیٹ تھی یہاں پہ فارمر اسپیکر کا ٹیسٹ کر رہا تھا, اس میں ریٹرننگ افسر نے خود لکھ کے دیا کہ باوجود آپ لوگوں نے ڈپٹی اسپیکر مسلم لیگ نون کا بنایا, آپ نے کوشش کی کہ ان کو بھی ایڈجسٹ کریں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج بھی بڑے تیر چلاتے رہے ہیں, اور کل بھی انہوں نے بڑے تیر کمان سے چھوڑے ہیں. اس پہ انہوں نے تھوڑا سا وہ یو ٹرن لینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی الیکشن کا جو فیصلہ ہے, جس میں نے انہوں نے بات کی تھی کہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا, قومی مفاد زیادہ اہم ہے کہ نون لیگ. انہوں نے کہا ریاست سے میرا مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا. انہوں نے نام تو نہیں خالی اسٹیبلشمنٹ کا لیا, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کلیئر کیا تھا کہ ریاست کا کون سا ستون وہ اس کو مخاطب کر رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب نے بیان تو دے دیا, لیکن اس کے بعد وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں اپنے ورڈکٹ سے. میرا خیال یہ آپ کی پرسپشن ہوگی. بلاول صاحب نے جو موقف کل اختیار کیا, آج بھی انہوں نے گڑی دوپٹہ میں خطاب کیا, وہاں بھی میں ان کے ساتھ کا موقف یہی ہے. بات یہ ہے کہ جو کشمیر کا الیکشن ہے, بالخصوص جو فرسٹ فیز کا الیکشن ہے, اس میں براہ راست ہماری میجورٹی تھی 7 سیٹوں پہ. 3 سیٹیں انہوں نے ہم سے چھینی ہیں. چھینی کیسے ہیں کہ وہ سیٹ جو چودھری یاسین کی ایل ایٹ 12 ہے,
اس میں 30 پولنگ اسٹیشن جو ہیں اور وہاں پہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کے اور وہاں پہ ٹھپے لگائے گئے. اس رزلٹس کو آپ منگا کر دیکھ لیں کہ وہاں پہ ٹرن اوور 90% پلس ہے. پورے کشمیر میں 90% پلس نہیں ہے. ٹرن اوور از اراؤنڈ 39-41%. تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ان 30 پولنگ اسٹیشن میں ٹرن اوور وہ بھی دیہات کی ہوں اور اس میں ٹرن اوور جو ہے 90% پلس ہو. تو یہ سامنے واضح ثبوت ہے. ہماری وہاں پہ سیٹ جو تھی نکیال والی, اس میں ہمارا بندہ شہید کر کے نے جیتی. ہماری سیٹ اخلاق والی, یہ 3 ڈیفینیٹ سیٹس تھی جو ہماری سیٹس تھی, ہم سے جبرن چھینی کی. چیئرمین نے جو بات کی ریاستی اداروں کو کی. ریاستی ادارے کون سے ہیں؟ الیکشن کمیشن ریاستی ادارہ نہیں ہے, گورنمنٹ ریاستی ادارہ نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جی پرائم منسٹر ہمارا ہے. بلا شبہ آپ بھی سمجھتی ہیں کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی کیا اتھارٹی ہے, کتنا آٹونومس. اگر وہ آٹونومی ہوتی تو پھر آپ کشمیر افیئرس کا منسٹر کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس کے اوپر ڈائریکشن تو اس کی چلتی ہیں. اگر صوبوں کے لیے یا اس قسم کا اسٹیٹس رکھنے والے جو ایریاز ہیں, یہ بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا ہے نون لیگ نے. مینج ان دا سینس کہ بہت اچھی کیمپین چل رہی ہے ان کی, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی کل انکشاف کیا, میر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے غالباً, اگر میں غلط نہیں ہوں, کسی پروگرام میں, انہوں نے کہا جی کہ راٹھوڑ صاحب کی سیٹ بھی جائے گی, وہ بھی نون لیگ کے پاس آئے گی. تو کانفیڈنس ہے, پریڈکشن ہے, اچھی تیاری ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں جی, یہ پہلے راٹھوڑ والی سیٹ پہ الیکشن تو کروا لیں. ان سے پوچھیں کہ آپ نے انٹرفیئرنس کر کے, کشمیر افیئرس کے منسٹر نے انٹرفیئرنس کر کے الیکشنز کو فیز وائز کیوں کیا؟ پیپلز پارٹی تو پھر بھی اس میں جمہوریت کے لیے آزاد کشمیر میں, جی آپ بھی بائیکاٹ کر لیتے پی ٹی اے کی طرح. آپ نہ مانتے جب ایک ہی جماعت سنگل جماعت الیکشن ہم بائیکاٹ نہیں کرتے, ہم بائیکاٹ نہیں کرتے, ہم پولیٹیکل پروسیس ہم دور نہیں رہنا چاہتے. ہم نے میری جماعت نے 85 میں بائیکاٹ کیا, اس کے بعد ہم آج تک ہمیں افسوس ہے اس بات کا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ غلط ڈیسیژن تھا بائیکاٹ کا. ہم نے تو آج بھی چیئرمین نے کہا ہے بائیکاٹ والوں کو کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں. ہم بائیکاٹ کیوں کرتے؟ بائیکاٹ ہم نے 1985 کر کے دیکھا, اس سے نقصان ہوتا ہے پولیٹیکل پروسیس کا, تو اس لیے بائیکاٹ نہیں کیا. لیکن یہ جو رانا صاحب جو فرما رہے ہیں, رانا صاحب نے تو یہ آگ لگائی ہے کشمیر میں. ان کے بیان نے اور خواجہ آصف کے بیان نے آگ لگائی ہے کشمیر میں. آج جو سیاسی ماحول کشیدہ ہے اس کی بنیاد یہ دونوں وزراء ہیں. رانا صاحب نے کہا, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو احتجاج کرنے والے مجاہدین ہیں, یہ ماضی میں ہم نے ان کو تربیت دی ہے جو آج گلے پڑے ہیں, وہ تو ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں اس بیان پہ. بٹ آپ اس کو کیسے آپ, میں تو یہ نہیں کہتا, میں تو یہ نہیں کہتا. اور یہ دیکھیں یہ جو رانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کا انٹرنیشنلی کیا امپیکٹ ہوگا. ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ اسے کیسے رسپونڈ کرے گا. ان کو تو پالیٹکس سمجھ ہی نہیں آتی. اگر یہ بات نہ کہتے کہ 11 سیٹیں ہمارے جیب میں ہیں تو یہ احتجاج بھی نہ ہوتا, کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کو اس کو چرا لیا جاتا ہے. وہ جو 11 سیٹ ہے وہ ہمارے مینڈیٹ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں, وہ میجورٹی بنا لیتے ہیں. اور پھر خواجہ صاحب کشمیریوں کو, راولا کوٹ والوں کو دیکھا, آپ کشمیری نہیں ہیں. انہوں نے تو آگ لگائی ہے. اور چیئرمین نے آج بھی کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے اور اس پہ جواب. How come, Nair Bukhari sahab, how come on this big scale Muslim League Noon is able to, as per you said, handle a lot of stages? کیونکہ وہ آپ کہہ رہے کہ ہم نے تو اس میں رسپونڈ کر دوں. جی پلیز ساتھ یہ بھی اس پہ بھی دیکھیں نا. Handling of this, when they have got the support of the state institutions, like then they can do it. آپ ماضی دیکھ رہے ہیں نا, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں آپ, پلیز اسپیسیفائی کریں نا اسے اسپیسیفک. میں الیکشن کمیشن کی بات کرتا ہوں, ٹھیک, میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں, میں وفاقی حکومت کے اداروں کی بات کر رہا ہوں. آپ ماضی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو ماضی ہے اس میں دیکھ رہے ہیں یہ کب عوامی مینڈیٹ کی بنیاد پہ اقتدار میں آیا. وہ دیکھ رہے ہیں 1990 کا الیکشن, ایئر مارشل اصغر خان کا کیس تو آپ کے سامنے ہے, اٹ از آن ریکارڈ. سپریم کورٹ میں وہ کیس سامنے ہے, ایک آئی سی کے چیف کا ایفیڈیوٹ ہے ادھر, اور وہاں پہ جو آبزرویشن آئی ہے تو آپ کے سامنے. حیرانگی تب ہوتی کہ اگر کشمیر میں آپ لوگ جیت جاتے جو کہ وفاق میں وزیر اعظم لے کر نہیں بیٹھے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, یہ تو ایک سیٹ پیٹرن ہے, چلتا آ رہا ہے. آپ بلکہ مجھ سے زیادہ
ماضی سے چیزیں نکال کے بتا سکتے ہیں کہ جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کے بارے میں مشہور ہے. وہ تو جی بی میں ایکسپیکٹڈلی آپ لوگوں کی گورنمنٹ آ گئی اور بن گیا, وہ ہو گیا, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی چیز تھی. چلے تھوڑا سا ڈفرنس بھی آ گیا, لیکن کشمیر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نہیں؟ دیکھیں جی, ماضی میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ ہم نے مؤثر طریقے سے بارے میں کمپین کی, ہماری قیادت موجود رہی, میں خود موجود رہا ٹل دی فارمیشن آف گورنمنٹ. آئی واز ان گلگت, اور ابھی بھی میں ایز اے پارٹی سیکرٹری جنرل میں مظفر آباد میں ہوں. میں اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہی تو اعتراض ہے کشمیر کے عوام کا کہ وفاق جو حکومت ہوتی ہے وہ متاثر کرتی ہے, لیکن اس مرتبہ انہوں نے جو ہم نے کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے, انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اگر وفاق انٹرفیئر نہیں کرے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اکثریت حاصل کر لے گی. تو یہی تو ایشو ہے. اس ایشو پہ ہی تو ابھی دیکھ رہا, ابھی جو انریسٹ تھی یہاں پہ, یہ انریسٹ انہی کریٹ کی ہوئی ہے. یہ اگر پولیٹیکل پروسیس شروع ہوا تو میری جماعت کے انیشیٹو سے, یہ تو آنے کو تیار نہیں تھے کہ قیادت انیشیٹو لیا, آغاز کیا, تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئے, یہاں پہ سیاسی ماحول بنایا, انتخابی ماحول بنایا, پھر تو یہ آ سکے. تو ان کا کنڈکٹ تو ماضی بھی سامنے ہے, اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی آج بھی ہم نے کنوے کیا ان اداروں کو جو الیکشن کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے جو یک طرفہ ٹریفک چلانے کی کوشش کی میرپور آزاد کشمیر میں, خدا رہا باقی جو انتخابات بچتے ہیں اس میں یہ عمل نہ دہرائیں, ورنہ یہ کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو آپ ڈسٹرب کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ کشمیر قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کی شہرگ ہے, شہرگ جو ہے وہ قریب ہوتی ہے, اور اگر شہرگ زخمی ہو جائے تو بڑے مشکل چانسز ہوتے ہیں. میں بڑا نپی تلی گفتگو کر کے یہ بتانا چاہ رہی ہوں, بڑے کم چانسز ہوتے ہیں, سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو بہت شکریہ نیر بخاری صاحب فار کمنگ اینڈ گیونگ یور پریشیس ٹائم. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ راولہ کوٹ میں ہوا ہے, جس قسم کے الیکشنز ہوئے ہیں اور 2026 میں ہوئے ہیں, جہاں پر وی ہیو اے لاٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ وی کین امپلیمنٹ لاٹ آف تھنگز, اس کے باوجود بھی یہ نہج آ گیا, یہ کنڈیشن آ گئی کہ ایک ون سائیڈڈ الیکشنز کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے, اور پھر اس پہ ایک کیوٹک سچویشن بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فارمر منسٹر علی محمد خان صاحب نے. خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, جوائن کیا. اکثر ہم آپ کو اسمبلی کے فلور پر بھی بولتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن یہ جو آزاد کشمیر کا بوائکٹ کیا ہے الیکشنز کا پاکستان تحریک انصاف نے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نہ کیا ہوتا تو سچویشن وڈ ہیو بین چینجڈ جو کچھ ہوا ہے ان 2-3 روز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو جو کشمیر میں ہوا ہے اس کی سخت مذمت کرنی چاہیے. بہت غلط طریقے سے حکومت نے ہینڈل کیا ہے. کشمیر سے میرا بڑا پرانا قلبی روحانی رشتہ ہے. جب میں ایم این اے بنا پہلی دفعہ 2013 میں, تو ایم این اے بننے کے 2 سال بعد میں مظفر آباد ایک کنونشن پہ گیا تھا, اور عمران خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ کشمیر کے لیے آپ کا کوئی میسج ہے کشمیریوں کے لیے. آئی ایس ایف کا کنونشن تھا, تو محترم خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کشمیریوں کو کہیے کہ عمران خان کہتا ہے کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے. تو وہ کتنا خوبصورت میسج تھا. اور اس دن کے بعد سے میں جاتا رہا باغ, کوٹلی, کوئٹہ, عباس پور. پھر 2021 کے کمپین میں جلسوں پہ گیا, وہاں ہم الحمدللہ ہم جیت کے آئے. تو اس بار میری خواہش تو تھی کہ ہم الیکشن میں جائیں. اب تو پارٹی نے فیصلہ بائیکاٹ کا کیا ہے, تو اب اس پہ بات تو فضول ہے. میں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم وہاں رہیں, کیونکہ ان لوگوں سے لوگ تنگ ہیں, تو جو کوئی آپشن ہم ان کو دیں. نون پی ٹی آئی جو نون پیپلز پارٹی کی غلط حکومت ہے, جو وہاں ظلم ہوا ہے رجیم نے جو کیا ہے, اس کے خلاف ہم ان کے پولیٹیکل ایونیو دیں کہ وہ ان کے خلاف اگر ووٹ کرتے ہیں تو تحریک انصاف موجود ہو. لیکن اس میں پھر فیصلہ ہو گیا بائیکاٹ کا, تو اس پہ بحث اب کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. میں اس پہ ہی بات کروں گا کہ کشمیر کو اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے ان کے ظلم سے. راولہ کوٹ میں اور میرپور میں جو ہوا ہے, تو اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا. اب بھی میں کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیجئے,
ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں, ہم سے زیادہ قربانیاں دیے بیٹھے ہیں, اور ان سے بات کیجئے, مسئلے کا سیاسی حل نکالیے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ فرسٹ پلیس تو بائیکاٹ کرنا نہیں چاہیے تھا, الیکشن کا لڑنا چاہیے تھا, اور اب ظاہر ہے کہ ہو گیا ہے, تو اسے فہم و تفہیم سے ریاست کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ وہ اسے ہینڈل کرے. اچھا خان صاحب, یہ ابھی تھوڑا سا اس کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں. 5 اگست کو جو پاکستان تحریک انصاف پلان کر رہی ہے احتجاج کا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موزوں وقت ہے احتجاج کرنے کا, اور کس قسم کا احتجاج آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی سے؟ دیکھیے دن اہم ہے نا, وقت تو ہر کوئی وقت پہ مختلف رائے دے سکتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سخت سردیاں بھی ہوتی ہیں, سخت گرمیاں بھی ہوتی ہیں, سخت گرمیوں کا موسم ہے, تو اس موسم میں کبھی تحریکیں نہیں چلی. لیکن 5 اگست کی تاریخ عمران خان کی گرفتاری کی تاریخ ہے, تو اس دن ظاہر تحریک انصاف نے اپنی ایک پاور شو کرنی ہے. اس دن کی مناسبت سے اپنا میسج دینا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے, 3 سال ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب, شاہ محمود صاحب اور باقی ساری قیادت, بہت لمبی لسٹ ہے, سارے اندر پڑے ہوئے ہیں. کیا یہ ظلم ہے؟ آپ سے نہ ملک چل رہا ہے, نہ آپ سے کشمیر چل رہا ہے, نہ آپ سے اکانومی چل رہی ہے, نہ آپ سے لا اینڈ آرڈر چل رہا ہے. ایک وہ آپ نے, ہم نے آپ کی تعریف بھی کیا, آپ اس میں گئے, ادھر بھی کوئی بدقسمتی ہے کہ وہ آپ امن معاہدہ بھی آپ کا سبوتاژ ہو گیا. کوئی بھی چیز تو آپ کے فیور میں نہیں چل رہی. تو عمران خان صاحب کے لیے اس دن لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے. میں نے اس پہ پارٹی کو مشورہ دیا ہے, اور وہ اسی طرح شاید وہ بات چلی ہے آگے کہ پورے ملک میں ہمیں پرامن طور پہ مختلف پریس کلبز کے سامنے اپنا نقطہ نظر ریکارڈ کرنا چاہیے, پرامن احتجاج کرنا چاہیے, صرف پختونخوا اسپیسیفک نہ کریں. اور آج اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے بات کی ہے, کشمیر کے حوالے سے پریس کانفرنس تھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں, اور وہاں انہوں نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ باقی صوبوں میں لوگ اپنی اس کے مطابق جو ہے وہ نکلیں گے, اور یہ اچھا ہو جائے گا پورے ملک میں. میں تو مشورہ دیا تھا کہ کشمیر اور خان صاحب آپ کو تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کا مورچہ سنبھالنے سے, ایسا فیلر آ رہا ہے. آپ نے جو ٹویٹس پچھلے دنوں کیے اس پہ آپ کو خاصا بیک لیش جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیمز کی طرف سے, یہ میں نے خود آبزرو کیا پرسنلی ٹویٹر پہ, ایکس پہ, آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے. آپ موروثیت کے خلاف ایک ایسے ٹائم پر بول رہے ہیں کہ جب کوئی اور مورچہ اس طرح سنبھال نہیں رہا. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں نکلتی ہوں تو اس پہ بھی لوگوں کا اعتراض ہے. نہیں, ان کے حوالے سے نہیں تھا, لوگوں نے ویسے ہی جوڑ دیا. وہ سیاست میں نہیں ہے تو موروثی سیاست میں کیا کرنی ہے بیچاری نے, اپنی بائی کے لیے کوشش کریں. بہنوں کا امپیکٹ تو پڑتا ہے. نورین خان صاحبہ اگر کوئی انٹرویو دیتی ہیں اور اس پہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں جو کہ نہیں ویسے کرنی چاہیے تھی, تو اس کا امپیکٹ تو آپ لوگوں کو الٹیمیٹلی بھگتنا پڑ رہا ہے نا. ایشو تو یہ ہے. نہیں, لوگ اس بات کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ ایک نان پولیٹیکل خاتون ہے, حسان کی امی ہیں, حسان چھوٹے بھائی جیسا ہے میرا. میں نے اور حسان نے اکٹھے بڑا ایکٹیویٹیز کی جب خاص کر رجیم چینج ہوئی. ملتان میں ہم نے ملتان بار میں گئے, کیونکہ وہ لائر ہیں, بیرسٹر ہیں, تو مجھے وہ لے کے جاتے تھے. ہم اکٹھے ایکٹیویٹیز کرتے تھے احتجاجی بار رومز میں. ملتان میں گئے, لاہور میں گئے, پھر ہم نے خان صاحب کا بڑا ہم نے لائر کنونشن کرایا, وہ سب سے بڑا تھا خان صاحب کا بائی دا وے رجیم چینج کے بعد. تو وہ بیٹا ان کا جیل میں ہے, بھائی ان کا جیل میں ہے, تو وہ ایک بوڑھی ماں ہے, ان کی بات کو صرف نظر کرنا چاہیے تھا, جانے دینا چاہیے تھا. موقف تو پی ٹی آئی کا وہی ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے. پاک بھارت جنگ میں جتنا عمران خان کھل کے بولے اتنا تو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری یا میاں شہباز شریف بھی. یعنی کہ آپ اس وقت کی ٹویٹر پروفائل اٹھا کے دیکھ لیجئے, خان صاحب نے تو مودی کو نام لے کے چیلنج کیا نا. چھوٹے اور بڑے دونوں میاں صاحبان اور آصف زرداری صاحب, کسی ایک کا بھی اگر آپ دیکھیں انہوں نے تو نام تک نہیں لیا. لیکن جیل میں ہونے کا مطلب یہ تو نہیں خان صاحب کہ آپ اپنی فوج کے خلاف جو قربانیاں ہیں وہی آپ کرنا شروع کر دیں. پورا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو زیادتی ہو جائے گی کہ اگر آپ اپنے چینلائز نہ کر پائیں ایموشنز کو. کہ وہ ایک ماں ہے, ان کی بات کو میں کیا ڈیفینڈ کروں. وہ میں کہتا ہوں ریاست کو, ملک کو ایسی چیزوں کو درگزر کرنا چاہیے. خواتین ہیں, جو موقف ہے, جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے وہ عمران خان کی ہے, اور وہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے جو تگڑا موقف دیا, اور بالکل ایک میسج چلا گیا پوری دنیا کو کہ بے شک عمران خان جیل میں ہے, بے شک ان کا مسئلہ ہے رجیم کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ ہے, لیکن پاکستان پہ حملہ ہوا انہوں نے اندر سے وہی بات کی جب وہ وزیر اعظم تھے جس طرح بات کرتے تھے. تو اس سے ایک فضا بن گئی نا. جب ہم وہ آخری 48 گھنٹے یاد کیجئے کہ فضا میں شاہین اور زمین پہ ہمارے سوشل میڈیا وارئرز سارے ایک ساتھ تھے, تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. بہت سی چیزوں کو
रियासत का आप बड़ा कह सीना रहे हैं कि होता है, दरगुजर उसके- करना चाहिए। उसका Lastly, बड़ा खान रोल साहब, होता है, उस ऐसी committees- चीजों को सर पे नजर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ देखें, इन चीजों में पढ़ने की बजाय ठीक। इस वक्त एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की जरूरत है। इमरान खान साहब को, शाह महमूद साहब को, डॉक्टर यास्मीन साहिबा को, इन सबको एंगेज करने की जरूरत है, इस तादाद को बाहर लाने की जरूरत है, आपस में बैठने की जरूरत है, और उसके बाद मुल्क एक दोबारा लॉन्च होगा, एक तरक्की का सफर शुरू होगा। इस वक्त तो हर तरफ बैकवर्डनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई उम्मीद नहीं है, और इस वक्त जो मुल्क को सबसे बड़ा थ्रेट है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है दहशतगर्दी का। आप भारत का जो फितना है जो बलूचिस्तान में है, जो उनके दहशतगर्द भेजे हैं, जो पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज में आप देख लीजिए, अब तो मेन लैंड में आ गए हैं, तो उनसे लड़ें कि आपस में लड़ें, ठीक, यानी आपस में किसी और न लड़ लें। हाँ, ये बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अफामो तफीम से बैठे हैं। अब ज़ाहिर है बाहर लड़ाइयाँ आप छुड़वा रहे हैं तो घर की भी लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त निकाला और आपने जो बात की है ये वाकई गौर गौस वाली बात है कि सिर्फ क्या बयानिए तक ही महदूद रहेगा, बातचीत तक ही महदूद रहेगा मुँह ज़बानी, या फिर कोई बैठ के बात भी की जाएगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए, मुलाकात कल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।